सुनानी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत है, एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान आर्मी इस दुनिया की एक बेहतरीन आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है, एक्सपीरियंस्ड आर्मी है और वाहिद दुनिया की आर्मी है जितनी जंगें लड़ी हैं, एक बैटल हार्डन फोर्स है वो जिनको एक्सपीरियंस है। क्योंकि पाकिस्तान का जो सोल्जर होता है न वो बैरक में रहता है, वो न घर में रहता है, क्योंकि वो हमेशा वॉर में होता है। इंसर्जेंसी हो, वॉर ऑन टेरर हो, और पाकिस्तान ने एग्रेशन भी नहीं की। पाकिस्तान ने जिस तरह पहलगाम वाकया हुआ उसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जहां से भी आप करवाना चाहें, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया इंडिया ने। उसके बाद जिस तरह का वाकया हुआ, पाकिस्तान ने एक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया और पाकिस्तान ने दुनिया को साबित किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। लास्ट नाइट पाकिस्तान ने जो ऑफेंसिव मैन्यूवर किया है वो आपके सामने। उसी के बाद जिस तरह इंडियन को पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, वैसे तो पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद मार्को रूबियो, उन्होंने इंटरवीन किया और सीज फायर हुआ है। और जंग एक डिस्ट्रक्शन है और पीस इज ए प्रॉस्पर्टी, अमन होना चाहिए। पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार है, टेबल पे आने के लिए तैयार है और पाकिस्तान ने कभी इनकार नहीं किया। पाकिस्तान का जो जवाब दिया गया है, उनको ये पता चल गया है कि आज न 1948 है, न 1960 है, 1970, आज 2025 है। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में अकादमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका गहरा ताल्लुक है, उजाला अबरार साहबा मेरे साथ हैं। उजाला साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सो मच। और मुझे ज्वाइन किया है सिख रहनुमा हैं पाकिस्तान के मोहतरम जनाब सरदार रमेश सिंह साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सरदार साहब। थैंक यू मीर साहब, बहुत आप टेलीफोन लाइन पे रहें। उजाला साहब, पाकिस्तान कभी भी अपनी सॉवरेंटी पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया लास्ट नाइट, उसके बाद बाहर की दुनिया यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया, एक सीज फायर हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन जब खित्ते के अंदर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर बात आएगी तो फिर हम अपना दिफा तो करेंगे ना। ये ना सिर्फ हमारा हक है, ये बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है। अपने मुल्क की दिफा तो हमने करनी है और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत, आर्टिकल 51 के तहत हमें ये हक हासिल है कि हम अपनी दिफा करें। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि हम एक पुरअमन मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा दिफाई निज़ाम बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हमने बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया। हमने भारत में जितने भी हमले किए, हमने भारत के इलाकाई एरियाज़ को निशाना नहीं बनाया, जहाँ उनकी आबादी थी वहाँ नहीं किया। हमने उनकी फ़ौज के जितने भी तनसीबात थे उन पर हमने हमला किया, क्योंकि हम बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा से खित्ते में जहारियत फैलाई है, उन्होंने हमेशा से खित्ते में बदमाशी का रोब दिखाया है। उन्होंने कभी भी यूएन के कवानीन की रिस्पेक्ट तो नहीं की। तो अब यूएन को चाहिए, बैनुल अक़वामी मुत्तहिदा को चाहिए कि वो अब भारत के खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करे। उन्होंने जिस तरह का ये एक्ट इस दफ़ा किया है तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारी मासूम जानें इसमें गई हैं। सही। सरदार साहब, एग्रेशन हमला इंडिया ने किया, उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया, एक भरपूर जवाब, एक बड़ा ऑफेंसिव जिस तरह लॉन्च किया पाकिस्तान ने कल रात। उसके बाद वहां की क़यादत को, जो एक हिंदुत्व माइंडसेट है, जो नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म, जिस तरह मोदी, आपको पता है इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया कि एक सर्टिफाइड टेररिस्ट डिक्लेयर था इससे पहले। क्या कहेंगे सरदार साहब? जी मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। और सबसे पहले तो मैं अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की आवाम को और दुनिया भर में बसने वाली सिख बरादरी की तरफ से पाकिस्तानी अफवाज के सिपाही सालार को खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि जिस उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने, और जिस तरह
हमारे प्रोग्राम में डिस्कस भी हुआ और कि पाकिस्तान ने हमेशा यही बात की, जब पहलगाम का बेबुनियाद इल्जाम पाकिस्तान को ठहराया गया, ना कोई सबूत थे ना कुछ था, तो पाकिस्तान ने यही वादा किया कि भाई आप सबूत प्रोवाइड करें। पाकिस्तान हर जगह पर इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाने को तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो मोदी की सोच थी, या मोदी जिस तरह चाह रहा था कि वो पाकिस्तान को कमजोर समझ रहा था, और पाकिस्तान की अफवाज ने मुंह तोड़ जो जवाब दिया हिंदुस्तान को, पहल इंडिया ने की, हिंदुस्तान ने की। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं चाहा कि जंग हो। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता रहा, पीस की बात करता रहा, भाईचारे की बात करता रहा, और यही कहता रहा कि भाई इस बात का सबूत अगर इंडिया के पास है तो पाकिस्तान हर फोरम पर उसकी इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान ने पहल की कि पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमला किया गया, और एक मसाजिद पर हमला किया गया जहां बच्चे शहीद हुए, जहां पाकिस्तान के सिविलियन की शहादत हुई। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही बुज़दिलाना जारियत थी हिंदुस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान के सिविलियन पर अटैक किया गया, पाकिस्तान की मसाजिद पर अटैक किया गया। और जब ये ड्रामा उनका कामयाब नहीं हुआ तो उन्होंने सिख मुस्लिम जो दोस्ती थी, जो पूरी दुनिया का सिख पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ा था, और पूरी दुनिया से सिख बरादरी के यही ऐलानात आ रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्यों? कि पाकिस्तान में हमारा ननकाना साहब है, पाकिस्तान में हमारा करतारपुर साहब है, और कई हिस्टोरिकल ऐतिहासिक गुरुद्वारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की सिख बरादरी पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और पाकिस्तान से प्यार करती है, तो उन्होंने ये कहा। लेकिन हिंदुस्तान ने इसके बरक्स के सिख मुस्लिम जो दोस्ती है इसको तोड़ा जाए और सिखों को पाकिस्तान से दूर किया जाए, तो उन्होंने अमृतसर पे अटैक करवाया, अमृतसर के कुछ एरियाज में, पंजाब के कुछ इलाकों में, फिर जो पूंछ में एक हमारा गुरुद्वारे के बाहर अटैक हुआ। मैं ये वादा करना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स ने तो झूठ का पलंदा सारा दिन रिपोर्ट करते रहे, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने सच्चाई बयान की कि गुरुद्वारे पूंछ पर अटैक नहीं हुआ था बल्कि गुरुद्वारे के बाहर हमला हुआ था। वो भी हिंदुस्तान ने खुद करवाया और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान को ठहराया। उसमें एक सिख हमारे ग्रंथी प्रीस्ट शहीद हो गए। तो ये सिख मुस्लिम भाईचारे को दूर करने की साजिश थी। फिर ननकाना साहब जो सिख कम्युनिटी के लिए एक मुकद्दस स्थान है, पूरी दुनिया का सिख पाकिस्तान की धरती से प्यार करता है, फिर ननकाना साहब पर ड्रोन हमला किया गया जिसको पाकिस्तान की फोर्सेस ने नाकाम बनाया। सो पाकिस्तान तो हमेशा पहले दिन से ही अमन की बात कर रहा था, पहले दिन से ही जंग की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि पहल हिंदुस्तान ने की तो पाकिस्तान की तरफ से आज जो हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला, मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि पाकिस्तान की अफवाज एक बहादुर अफवाज है, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की रियासत ने दिलेरी का और बहादुरी का सबूत दिया। और उसमें आज पूरी दुनिया ने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान में बसने वाली जो अकलियतें हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। जो भी पाकिस्तानी है वो अपने मुल्क के साथ खड़े थे, अपनी अफवाज के साथ खड़े थे, और हमने पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए सारे गुरुद्वारों में खुसूसी दुआएं भी की। और आज हमारी पाकिस्तान की अफवाज को कामयाबी मिली और पूरी दुनिया ने ये देखा। फिर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बीच में आके और ये जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान को एग्री किया और ये सीज फायर हुआ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पाकिस्तानी अवाम को और खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान की अफवाज को और हमारे पाकिस्तान के सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने कितनी बहादुरी का मुजाहरा किया
اور ہندوستان کو منہ توڑ جواب دے کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے. پاکستانی قوم اور پاکستان کی عوام اپنے ملک پاکستان کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا بھی جانتی ہے. بڑی مہربانی سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہو گیا. اجلا صاحب، پاکستان نے آپ کو پتہ ہے پہل نہیں کی. پاکستان نے ایک ڈیفینسو ان کی جو ہے نا ایک مینیور تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ریسٹرینٹ کو ایکسرسائز کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا پاکستان نے، جس طرح کل رات. اب خوش آئندہ ہے اگر سیز فائر ہوا ہے. ہم تو پاکستان اس سے پہلے بھی قیادت چاہ رہی تھی، پولیٹیکل ہو، ملٹری لیڈرشپ. اس کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ انالیسس جو صحیح تھی. آپ نے یہ کہا تھا دونوں چیزیں کہ آپ کو ریسپونڈ کرنا پڑے گا. ہاں، اس کے بعد ہی پھر آگے آج چل. ویلکم برادری نے مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے. انٹرنیشنل افیئرس کے ماہر ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اکیڈمک ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالمنسٹ ہیں. محترم جناب بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ ٹیلی لائن پہ رہیں. میں ایک دو کمنٹس لے کے اجالا صاحبہ کیا کہیں گی؟ ہم نے جو ایک دنیا کو باور کرایا، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے جواب دیا، ایک بھرپور جواب دیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اس خطے میں، اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں. کیا کہیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پاک فوج کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کے عزم نے اور ان کی شہادت کے جذبے نے ہمیں ایک بار پھر سرخرو کیا. بھارت نے ہمارے جو مطالبہ تھا ہمارا کہ تحقیقات کرائی جائیں، غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں پہلگام والے واقعے پہ، انہوں نے اس کو مسترد کر دہشت گردی کا راستہ اپنایا. لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ پاک فوج کی کاوشوں سے، ان کے عزم سے، ان کی دلیری سے ہم لوگ ایک بار پھر سے سرخرو ہوئے، اور انہوں نے بھارت کے جو ارادے تھے، ان کے دشمن کے جتنے بھی عزائم تھے، ان کو خاک تلے روند دیا. تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا موت پہ یقین ہے. ہمیں پتہ ہے موت برحق ہے، اور حکم ربی کے بغیر ایک چونٹی کو بھی کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. ہم لوگ ہمیشہ موت کے لیے پرعزم رہتے ہیں، اور شہادت تو ہمارے لیے ایک بڑی چیز ہے. ہم سب کا، فوج کے علاوہ، آرمڈ فورسز کے علاوہ، پاکستان کے ہر شہری کا، ہر مسلمان کا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم شہید ہوں، ہمیں شہادت کی موت حاصل ہو، تاکہ جنت میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو سکے. تو ہماری تو یہ جو وہ لوگ سمجھ رہے تھے جس سے ہم گھبرائیں گے یا ڈریں گے، ہماری تو وہ خواہش ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت نصیب ہو. لیکن پاک فوج نے ہمیں ہمارا سر پھر ایک دفعہ پھر سر فخر سے بلند کر دیا. تو اس پہ میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے کہ انٹروین کیا، اور آپ کو پتا ہے سیز فائر ہوا ہے، اور پاکستان نے جس طرح اوفینسو ایک لانچ کیا آپ کے سامنے ہے کل رات، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم میر صاحب، وعلیکم تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می. آپ کو یاد ہے ہم کافی تقریباً 1.5-2 ہفتے سے اسی چیز پہ ڈسکشنز کر رہے تھے. دیکھیں، ان دی ریئلم آف اسٹریٹجی صحیح، دی ٹاکس آر آلویز اس وقت ہوتی ہیں جب دونوں سائڈوں میں پیرٹی آ جائے. ہاں، اگر ایک سائڈ کمزور ہو دوسری پھر مانتی نہیں ہے. جیسا کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہے انڈیا کا ایٹیٹیوڈ تھا. سارک میں وہ نہیں آتے تھے، میچ وہ نہیں کھیلتے تھے. جے شنکر ایسے بہیو کرتا تھا جیسے وہ کسی سپر پاور کا فارن منسٹر ہو. حالانکہ یاد ہے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، ہی از این ایوریج پرسن ریزن ان دی کوریڈورز آف فارن آفس. بی جے پی میں شامل ہو کے وہ منسٹر ہو گیا ہے، بٹ ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ٹاکنگ. تو الحمدللہ میں ایک چیز تو ثابت کر دی ہے فوج نے کہ فوج از اے کوہیسو فورس. اٹ ہیز کیپیبلٹی ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا آڈس، پریشرز اینڈ رسپونڈ. تو میں تو بہت اس کے شروع سے کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ آپ نہیں کریں گے کوئی انڈیا آپ کی بات نہیں مانے گا. اور الحمدللہ آئی کانگریچولیٹ دی لیڈرشپ آف دی آرمی فار اسٹینڈنگ فرم اینڈ آل دا مین اینڈ دا آفیسرز who were involved in it, and اللہ تعالیٰ
نے جو شہید ہو گئے ان کو وقت پڑھائے اور ان کو تو ہماری طرف یہ پوری قوم کو مبارکباد ہے. برگر صاحب آگے آپ کو پتا ہے کہ ایک ضرور ٹیبل پہ بات ہوگی. آپ کو پتا ہے ہمارا نیریٹو بڑا اور ہماری اپروچ جو اسٹانس ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اس جنگ سے پہلے بھی ابھی بھی جس طرح پاکستان نے ایک آپ کو پتا ہے کہ اپنے آپ کو روکا اور وہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو, مسلط کی گئی ہم کے جنگ کے اوپر. کیا کہیں گے آگے ان فیوچر اس سیز فائر کے حوالے سے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا اور آج میں اب تک ٹی وی پہ بھی ہمارا 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام تھا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو جب دیکھیں بات چیت جیسے میں نے کہا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ جاتے ہیں. صحیح. آج آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں تو جو بھی بات چیت ہو اس کے میری اسیسمنٹ میں ناقص رائے میں 3 چیزیں تو بہت ضروری ہیں. اس کے بعد باقی پوائنٹ تو علیحدہ ہیں. ایک ریسٹوریشن اینڈ ریسپیکٹ آف دی انڈس بیسن ٹریٹی. صحیح. Number 2, in future they will never stop the water because that will be an act of war again. And the third is the Kashmir has come back on table and it must be part of the discussion. And usko leke باقی جو دوسری پیرفریز ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہوتی ہیں. برگر صاحب آپ نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جس طرح معطل کیا تھا اس کی بحالی آپ کو پتا ہے یہ تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں سی بی ایم میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے انڈیا کی طرف سے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ جو بھی ڈسکشن ہے اینڈ آئی ایم شیور جو امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہوتی رہی ہے پاکستان کی اس میں یہ پوائنٹ ریز ہوئے ہوں گے and they must be the basis of the ceasefire. برگر صاحب اس سے پہلے آپ کو پتا ہے بڑی ایک کوشش کی گئی کہ آپ انڈین کو سمجھائیں کہیں. باہر کی دنیا نے بھی بہت کیا. آپ کو پتا ہے سعودی نے بھی, آپ کو پتا ہے ایران نے بھی, وہ آپ کو پتا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جس طرح بھرپور جواب دیا گیا اس کے بعد جو ہے نا پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپیز کریں. پاکستان نے یہی کہا کہ برابری کے بنیاد پہ ایک ٹیبل پہ آئیں اور ہم بات کریں. اور آپ کو پتا ہے سر اس خطے کے لیے ضروری اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے امن ہوگا تو اسٹیبلٹی آئے گی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب میرا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے ایز اے سولجر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اینڈ ہسٹری. میں میری پریزنٹیشن میں اور میری رائٹنگ میں بھی پاکستان از ناٹ اے اسمال کنٹری. Pakistan is a big country. It is larger than every country in Europe. اور it has 250 million people. اس میں 40% کے قریب ہماری ینگ جنریشن ہے. It has the capability اور اس کے پاس ریسورسز ہیں. یہ ٹھیک ہے ہماری کچھ مس مینجمنٹ اپنی جگہ ہے لیکن the fact remains we are a very strong country. اور اب ٹائم یہ آ گیا ہے after this یہ جو باؤٹ ہوا ہے بٹوین انڈیا پاکستان. انڈیا کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ دے کی ناٹ. آپ کو یاد ہے کہ ان کے جو ویٹرن تھے یا بہت سارے بی جے پی کے رہنما تھے, ہر روز یہ اعلان ہوتا تھا کہ جی جسٹ واک ان ٹو پاکستان کشمیر, واک ان ٹو لاہور. آئی تھنک دیٹ ڈراما ہیز ناؤ اینڈیڈ ونس فار آل. بڑی مہربانی برگر صاحب آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. پتہ چل گیا ہے ابھی پاکستان کی اسٹرینتھ کا. صحیح کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ بات نہیں کریں گے جب تک ہم جواب نہیں دیں گے. جواب کے بعد ہی یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک کے بعد آتا ہوں, یہ سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ اسٹرینتھ کے ساتھ اب بات ہوگی. بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ویلکم.
اب اسٹرینتھ کے ساتھ بات ہوگی، آپ کو پتا ہے پہلے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان نے تو ہمیشہ سے ٹیبل ٹاک کو ترجیح دی ہے. پاکستان تو اس طرح کا ملک ہی نہیں ہے کہ وہ جارحیت اور دہشت گردی پھیلائے، دہشت گردانہ حملے کرے. پاکستان اس قسم کا ملک نہیں ہے، ہم پرامن لوگ ہیں. لیکن اب چونکہ وہ ٹیبل ٹاک پہ آ چکے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں آئے نا. پھر پاکستان کی دفاعی ایک صرف ان کے اوپر دفاعی حملہ کیا ہے اور وہ فوراً ٹیبل ٹاک کے لیے راضی ہو گئے، تو یہ معجزتاً تو نہیں ہوا نا. یہ پھر پاکستان کی افواج ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جیت ہے، ہماری جیت ہے، ہم خوش ہیں. پاکستان میں تو دیکھیں اتنے دن سے حملوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں یا کسی بھی پاکستانی کے اندر کسی ڈر خوف کا عالم ہو یا خوف و راز کا عالم ہو. نہیں، ہم تو پرعزم تھے، ہم تو شہادت کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی. وہ آپ کو بلاول صاحب نے بڑا اس موقع پر چاہے کوئی بھی پاکستانی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، جتنے بھی سیاسی لیڈران تھے، تمام لوگ ایک پیج پر تھے، متحد تھے. پاکستانی عوام کی جیت بھی یہیں سے کہ ہم متحد رہے. اور سب سے بڑی بات یہ، مسلمانوں کا تو موت پہ ایمان ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے موت برحق ہے، ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. لیکن مجھے کچھ ایسی ویڈیوز وصول ہوئی جن میں میں نے سکھوں کی عبادت گاہیں، ہندوؤں کی عبادت گاہیں، مسیح میرے بھائیوں کی عبادت گاہوں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اس طرح سے پاکستان کی بقا کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ میرا دل بہت خوش ہوا. اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کیونکہ میری گیدرنگ میں بھی تمام نان مسلم میرے بھائی موجود ہیں، اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہاں پہ وہ اس آزادی کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ اپنے وطن میں رہتے ہیں، اپنے وطن پاکستان میں، کہ انہیں اتنے حقوق حاصل ہیں، اتنی خوشیاں حاصل ہیں. ان کے ریلیجیس جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کی ہم اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اتنا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ملک کی بقا چاہتے ہیں. اور دوسرا اسمبلی کے اندر سب سیاسی جماعتوں نے جس طرح ان کی ایک جذبہ آپ کو پتا ہے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، وہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل میڈیا پہ مسلسل جاتے رہے، انٹرویوز دیتے رہے، ویلڈ فیکٹس اینڈ فگرز دیتے رہے. جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے تو وہ ایک بڑی چیز ہے ہمارے لیے. اور اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے احتجاج جس طرح، یعنی احتجاج کا ریلیاں جس طرح پاک افواج کو سپورٹ کرنے کے لیے پبلک باہر تھی، سب سیاسی جماعت. پاکستان کی پبلک تو ایک منٹ کے لیے بھی جو انڈین میڈیا دکھا رہا تھا، obviously ہم سب کو پتا ہے کہ وہ تو ایک مذاق ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے اندر ڈر خوف کوئی ایسی چیز تھی نہیں. ہم اتنے پرعزم تھے، ہم روڈز پہ نکلے ہوئے تھے کہ بھائی ہم افواج پاکستان کو، اپنی آرمڈ فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کا ہر باشندہ ان کے ساتھ ہے. تو ہمارے یہاں تو کوئی ایسا ڈر خوف والا ماحول، بلیک آؤٹ والا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو انڈیا میں ایک دن میں ہو گیا. اور وہاں تو آپ کو پتا ہے ایکسرسائز کروائی گئی کہ آپ جو ہے نا اگر حملہ ہوتا ہے تو آپ کس طرح کریں گے. یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ یہاں تو ہم ویسے اول تو عوام تک آنے کی بات ہی نہیں ہے نا. ہماری آرمڈ فورسز ماشاءاللہ اتنی اسکلڈ ہے، ہمیں ان پہ اتنا اعتبار ہے. انہوں نے ہمارا سر فخر سے ہمیشہ بلند کیا ہے. ہمیشہ دہشت گردی، ہمیشہ رولز وائلیشن کی باتیں جو ہے نا انڈیا نے ہی، بھارت نے اور آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کو جتنا ہم نے فیس کیا ہے بلوچستان کے اندر، آپ کو پتا ہے انڈین کی کے پی کے اندر دیکھیں، یہاں حالات آپ دیکھیں، ہم نے تو بہت سب سے زیادہ نقصان برداشت کیا ہے. ہماری آرمڈ فورسز ماشاءاللہ بے انتہا ٹرینڈ ہے، بہت اسکلڈ ہے، ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز موجود ہیں. بھارت نے ہمیشہ سے اس طرح کی باتوں کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک میچیور کنٹری نہیں ہے. ہم لوگ مجھے جوائن کیا ہے اکیڈمک ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ڈیفنس کے اوپر ان کے بڑی ایکسپرٹیز ہیں ان کی، محترم جناب برگیڈیئر ریٹائر فیاض فاروق صاحب میرے ساتھ ہیں. برگیڈیئر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح بھرپور جواب دیا گیا، انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیے، کیا کہیں گے؟ جی مبارکباد کی. جی آپ لوگ شکریہ امتیاز صاحب، مبارکباد کے. انفیکٹ آپ لوگ مستحق ہیں، بیکاز کوئی بھی جنگ بغیر اپنی عوام کے سپورٹ کے نہیں لڑی جا سکتی. اور پاکستانی عوام حوصلے میں اور ہر طرح کی جو مدد ہو سکتی تھی، سپورٹ ہو سکتی تھی اپنی مسلح افواج کی، وہ شامل تھی. اور ہم لوگ بھی جو دفاعی تحریکار ہیں ہم بھی اس عوام کا حصہ ہیں اور سپورٹ میں ہیں. دعا کو ہے، اللہ سے بھی دعا تھی. تو بہت دیکھیں جنگ ایک پیشنس کا نام ہے اور اس میں ایک امپورٹنٹ ٹرم استعمال ہو جاتی ہے، اسٹریٹجک پیشنس، یعنی کہ آپ نے اپنے حکمت عملی کو
اس طرح آپ نے کھولنا ہے کہ دشمن اس کا اندازہ نہ کر سکے، اور اس میں دونوں طرف سے سرپرائزز ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چالیں چلی جاتی ہیں کہ دونوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی چال چلی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو پاکستان کا رسپانس تھا، اس میں پاکستان ایک پیشن ایکسرسائز کیا، ایک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا اور ایک میجرڈ رسپانس دیا۔ ہمارا رسپانس تمام ملٹری ٹارگٹس پہ تھا اور ان جگہوں سے تھا جہاں پہ پاکستان پہ حملہ آور ہوئے۔ کسی بھی سول تنصیبات کو، ایون ڈیمز وغیرہ کو بھی نشانہ نہیں بنایا گیا، صرف ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا گیا، ریزالو شیور کیا۔ اور انڈیا آبویسلی اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں بہت سارے جو ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں، ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان کی ایون جو میڈیا ہے اب ان کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں اس چیز کو باور کرا گیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے، پاکستان کمزور ہو گیا ہے، اور وہ اس کی معیشت کمزور ہے۔ اگر یہ معیشت کمزور اور دیوالیہ پاکستان نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے، تو اگر یہی پاکستان مضبوط ہوتا تو یہ ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک اپنے پولیٹیکل سسٹم کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے کک بیکس دیے ہیں تمام ملٹری ڈیلز کے اندر، اور بہت ہی ایکسپینسو۔ اب دنیا کے دو بہترین سسٹم ہیں، S-400 جو رشین ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، جس کی تقریباً یہ قابلیت ہے، اس میں اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ انڈیا میں رہتے رہتے پاکستان کی ایئر اسپیس میں اندر پاکستان کی ایئر فورس کو انگیج کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کے پاس رافیل جہاز، جو کہ آبویسلی ایک بہت ہی ریپیوٹڈ کمپنی ہے، اس جہاز کی تکنیکی صلاحیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کی سپیریورٹی پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ لیکن اگین وہ جس سے کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی، اٹس ناٹ دا گن، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن۔ تو ان مشینز کو ماشاء اللہ ہمارے ایئر فورس کے بہادر پائلٹس کو اڑاتے ہیں، جو تکنیکی لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حوصلہ اور سب چیزیں ان میں موجود ہیں۔ تو کیا صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا ہم نے رسپانس دیا ہے، نیشن کا morale بہت اچھا ہے۔ یہ آنے والے بہت عرصے کے لیے ایک آئی تھنک اٹ از، اگر اب دیکھا جائے تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑی جو ایئر بیٹل جو ہوئی ہیں، یہ اس پہ اس وقت آئے گا، اور اس کو تاریخ جب اس کو انفولڈ کرے گی، اس کو اینالائز کرے گی۔ یہ بہت ہی ایک بڑی ایئر بیٹل ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان نے بہت اچھا رسپونڈ کیا۔ اور صبح جو سب سے پہلے رسپانس کے بعد جو پاکستان نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی ایک میٹنگ کال کی، وہ ایک واضح اس چیز کا میسج تھا کہ اب کیونکہ دیکھیں آپ نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بڑی سلیکٹو ہوتی ہے اور ایسے موقع پہ ہوتی ہے کہ جب آپ نیوکلیر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیٹ واز اے میسج کہ یہ ہم نے رسپانس کر دیا ہے، اب یہ میٹنگ ہم کر رہے ہیں، ہمارا نیکسٹ رسپانس اب یہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کبھی بھی جارحیت کا خواہاں نہیں ہے، نہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، خطے میں امن چاہتا ہے، اور اندرونی اور بیرونی لحاظ، اور ہماری فوکس بھی یہ ہے ہم اپنی معیشت پہ، اپنی عوام پہ اور اپنی ترقی پہ فوکس کریں، نہ کہ جارحیت پہ فوکس کریں۔ تو پاکستان نے اس کا واضح ثبوت کیا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی موجود ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی جارحیت کا جو اس کا آپ جواب دے سکیں۔ تو الحمدللہ پاکستان نے یہ دیا ہے، بہت اچھا رسپانس ہے ہر لحاظ سے، اور اس کا ایک اسٹریٹجک افیکٹ آئے گا خطے میں، پاکستان پہ، اور اب ایک نیا دور اور نئی بات چلے گی ویپن انڈسٹری کمپلیکس میں۔ پاکستان کے، کیونکہ پاکستان میں گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفینس سسٹم اور جو ایئر فورس کا سسٹم تھا، دونوں اس وقت چائنیز ہے، اور پاکستان نے ان کا افیکٹو استعمال کر کے یہ بھی پروو کیا کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ایک شولڈر دیا، ایک سپورٹ دی، اور اس سے بڑا تبدیلی آئے گی، اسٹریٹجک افیکٹس پیدا ہوں گے آنے والے وقت۔ برگیڈیئر صاحب، کیونکہ کافی لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، اور کہہ رہا تھا کہ چائنیز ٹیکنالوجی اور ویسٹ ٹیکنالوجی کا بھی ایک مقابلہ تھا، اور پہلی ڈرون وار اور ڈرون ایرا کی بھی بات کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جی درست فرمایا امتیاز صاحب، کہ آپ دیکھیں کہ
یہ وارفیئر بالکل اب بدل گئی ہے. آپ دیکھیں اس جنگ میں نہ ٹینک والی فورس، نہ بختہ بند فورس اور نہ پیادہ فورس، یعنی کہ انفینٹری آرمر بالکل استعمال نہیں ہوئی. لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ایئر فورس کا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ایئر ڈیفنس، گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس کا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ڈرون وارفیئر اور لوئٹرنگ ایمونیشنز کا استعمال ہوا ہے. اور ایک اور چیز یعنی کہ اینٹی ڈرون سسٹمز کا بھی استعمال ہوا ہے. صحیح. تو یہ چیز دکھا رہی ہے کہ فیوچر میں وارفیئر تقریباً بدل جائے گا. آپ بارڈرز کو کراس کیے بغیر بھی دشمن کے خطے میں بہت زیادہ نقصان کر سکتے ہیں، جس طرح ابھی بھی پاکستان نے کیا. ہم نے بارڈرز کراس نہیں کیے اور ان کے وائٹل ٹارگیٹس کو انگیج کیا اور بڑا افیکٹو انگیج کیا، جس سے ان کا بہت نقصان بھی ہوا اور ڈی مورلائزنگ افیکٹ بھی. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت کا جو بھی ہے یہ سیز فائر ہو گیا ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں یہ اسی طرح چلے اور یہ مزید جارحیت کی طرف یہ چیزیں نہ بڑھیں. لیکن ہمیں اس وقت اس کی تیاری کرنی ہے. یہ وقت جو ملے گا ہمیں اپنے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ظاہری بات ہے ڈرون وارفیئر بہرحال پاکستان کے لیے آلریڈی ڈرونز ہیں، ڈرون سسٹمز ہیں، لیکن میرے خیال ہمیں اس کو مزید اس کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نئے سسٹمز پہ اپنی R&D کو بھی بڑھانا پڑے گا اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی بھی R&D کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ڈرون وارفیئر پہ، اینٹی ڈرون سسٹم پہ، لوٹرنگ ایمونیشن پہ مزید کام کرنا پڑے گا. بڑی مہربانی سر، ٹائم لمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی سر، ٹائم لمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی بیگر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اوجلا صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئیں. جس طرح پاکستان نے ایک بھرپور جواب دیا ہے اور اسی جواب کے بعد جس طرح پاکستان کی کیپبلٹی پوری دنیا کے اندر، پاکستان ایک پروفیشنل ایکسپیرینسڈ ایک آرمی ہے جو سب سے زیادہ جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور ان کو بخوبی واقعہ اس سے پتہ ہے کہ دشمن کو کب، کیسے اور کس مین سے جواب دینا ہے. وہ ضرور انہوں نے دیا. ہم امن چاہتے ہیں اور سیز فائر ایک اچھی بات ہے اور پاکستان برابری کے بنیاد پہ ٹیبل پہ آنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.